Assalamu alaikum everyone. Here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. Let's continue with the novel Teri Ulfat Mein Sanam by Ikra Saghir Ahmed, episode 4. Let's start. शावेज़, मुझे हमेशा ये आरज़ू रही कि काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरा सहारा बनता, मेरा बाजू होता। इस ख्वाहिश का इजहार आज आपके सामने कर रहा हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा आपको देखा तो मेरे दिल में खुद ब खुद ही एक नरम गोशा आपके लिए पैदा हो गया था। आप मुझे अपने से लगे थे। मैंने अक्सर आपको करीब रखा, आपकी सलाहियतों, ज़हानतों को परखने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करवाया, और हर बार मिलने वाली कामयाबी पर मुझे खुद से एतराफ़ करना पड़ा कि आप एक गैर मामूली सलाहियतों वाले इंसान हैं। आम लोगों से ज़्यादा क़ुव्वत इरादी और एतमाद रखते हैं, और मिशेल से शादी की हामी भरकर आपने जिस शराफत, सआदतमंदी और रोशन ख़याली का सबूत दिया है वो काबिल फ़ख्र और सताइश है। मैंने खूब सोच कर फ़ैसला किया है कि आप ही मेरे हकीकी बेटे बनने के लायक हैं। आज ऑफ़िस आने के बाद वो ख़ुद इसके रूम में चले आए थे और सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इन्हें डिस्टर्ब ना करे और ना किसी को यहाँ आने दे। प्लीज़ सर, शर्मिंदा ना करें, मैं बेहद मामूली आम सा बंदा हूँ। वो झींप कर गोया हुआ। हीरे की कदर सिर्फ जोहरी ही करते हैं यंग मैन। अब हम बेखोट रिश्तों में बन चुके हैं। बेरयाई, मुनाफिकत हमारे दरमियान नहीं है। बाहिमी रिश्तों से कबल हमारे दिली ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं, और जब खुलूस एतमाद की महकार हमारे इर्द गिर्द महकने लगती है तो हमारे दरमियान कोई पर्दादारी नहीं रहनी चाहिए। दरअसल इस वक्त मेरा बाल बाल कर्जे में जगड़ा हुआ है। बिज़नेस की हालत नहायत अबतर है। इस वक्त सिर्फ भरम है जो भारी है, वरना बिज़नेस तो बुरी तरह बिखर चुका है कि जिसको दोबारा बहाल करने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जी सर, मैं आगाह हूँ तमाम हालात से। नामालूम क्या वजह थी कि पहले वो हसन साहब के साथ बिला तकल्लुफ़ गुफ्तगू करता था, मगर अब अजीब सी झिझक और तकल्लुफ़ खुद ब खुद कायम हो गया था। मिशी इस सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर है। मैंने खुद इसे बेखबर रखा हुआ है। वो बहुत हसास है। एहसास महरूमी इसे तोड़ फोड़ कर रख देगा, जो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा, इसका बहुत ख्याल रखना। मुझे एहसास है वो अजहज़ ज़िद्दी, खुदसर व खुस्ताक है, मगर फिर भी एक कमज़ोर लड़की है जिसके एहसासात बहुत नाजुक हैं, और जिस तरह आपके साथ रिश्ता इस्तवार हो रहा है, इन उलझे हुए हालात में शायद वो फौरी तौर पर आपको कबूल ना करे। इसलिए माई सन, आपको कुछ वक्त के लिए सब्र व तहम्मुल, ज़ब्त व बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना होगा। इनका लहजा शिकस्ता इल्तिजाइया था। जी मैं समझता हूँ, इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, हमेशा कामयाबियों से नवाजे। आपने भारी बोझ से मुझे आज़ाद कर दिया है। फरते जज्बात से इनकी आवाज़ कांप रही थी। मिशेल की ज़िद थी वो शादी बिल्कुल खामोशी से करेगी। दूसरी तरफ शाहवेज़ भी सादगी का ख्वाह था। हसन साहब अपने तबाह हाल कारोबार और कर्जदारों के बायस इनकी बातें मानने पर मजबूर हो गए थे। अकलौती बेटी के हवाले से तमाम ख्वाहिशात और आरजुएँ दिल में ही बसूरती रह गई थीं, लेकिन वो पुरुम्मीद थे कि कारोबार जब दोबारा मजबूत हो जाएगा तो वो हर अरमां पूरा करेंगे। इनको इस तबाही के मुकाम पर लाने वाला कोई गैर नहीं, इनकी अपनी सगी बहन थी। उन्होंने मशल की तरह इन्हें अजीज़ बगैर रखा, बगैर कहे हर तरह से इन्हें सपोर्ट करते रहे। अहमद को बिज़नेस उन्होंने ही स्टार्ट करके दिया, जहाँ मुनाफा तो इनसे छुपाया जाता था, मगर नुकसान हमेशा इनके अकाउंट से पूरे किए जाते। इसके अलावा राफिया के शाह खर्चों के अलावा मिशेल से 2 साल बड़े जवाद की हर जिम्मेदारी इनके सुपुर्द थी। इसके अलावा भी वो माँ बेटा मिशेल के ज़रिए अपने लॉकर्स भरते रहे, और आज बहुत मुर्दा ज़मीर के साथ इनके तमाम एहसानात को भुलाए, कराबतदारी और मोहब्बत को भुलाए वक्त की तरह बदल गए थे। हसन साहब दिल के हाथों मजबूर होकर बहन को मिशेल की शादी का इनविटेशन कार्ड देने गए थे। वहाँ गेट पर ही चौकीदार ने मुतल्ला किया कि राफिया की फैमिली सुबह ही वर्ल्ड टूर पर गई है। हसन साहब दिल बर्दाश्ता हो गए। इनकी बहन ने इन्हें इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा था, और साथ ही इनके पस्त और घटिया जहनीत खुलकर सामने आई थी। किस कदर दोगली और झूठी फितरत थी राफिया की। इनसे मुतालबा कर रही थी 1 करोड़ रुपए लेने का, कि बकौल इसके बिज़नेस में ज़बरदस्त खसारा हुआ है, और इनकी माजरत पर झट से रिश्ता तोड़ गई थी। और अब फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए दौलत कहाँ से आई थी। वो सख्त मुतनफ़र हो गए। मैं कहूँ आपा
کیا ہتھیلی پر سرسوں اگانے چلی ہو؟ اس طرح ہوتی ہے شادی؟ زرینہ حیران پریشان سی شاویز کی شادی کا کارڈ پا کر دوڑی چلی آئی تھی۔ شاویز کی خواہش ہے شادی بالکل سادگی سے ہو۔ کیوں سادگی سے ہو؟ پہلی شادی ہے، وہ بھی اکلوتے لاڈلے بیٹے کی، اور وہ بھی اتنے بڑے اعلیٰ خاندان میں۔ ہماری برادری میں پہلی بار کسی اونچے رئیس گھر کی لڑکی بہو بن کر آ رہی ہے۔ جتنی بھی خوشیاں منائی جائیں کم ہیں۔ وہ ازحد پرجوش تھیں۔ دراصل وہ لوگ بھی خاموشی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور تمہیں شاویز کی عادت تو معلوم ہے، جو دل میں ایک مرتبہ ٹھان لے اس پر ہی اڑ جاتا ہے۔ اس کی خواہش تھی شادی 1-1.5 سال بعد ہو، مگر یہاں مسئلہ ہے لڑکی کے باپ کو دل کی بیماری ہے، جس کے علاج کے لیے وہ شادی کے دوسرے دن باہر جا رہے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہی ولیمے کی تقریب ہوگی، اور وہی تب بھی اپنے ملنے ملانے والوں کو بیٹی کی شادی کی خبر کریں گے۔ بیجی نے پالک کاٹتے ہوئے مکمل وضاحت کر دی تھی۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اکلوتی لڑکی کی شادی اتنے امیر ہونے کے باوجود اس طرح کریں گے؟ کیا چکر ہے آپا؟ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ بھونچکا رہ گئیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے زرینہ، کاروباری لوگوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، دوست کم، بس یہی وجہ ہے۔ بیجی کا لہجہ اطمینان سے لبریز تھا، جبکہ زرینہ بیگم کی شعلہ صرف طبیعت میں پٹاخے چھوٹ رہے تھے۔ تھیں تو بیجی کی چھوٹی بہن، مگر جس قدر بیجی کے مزاج میں بردباری، ملائمت، متانت اور سادگی تھی، ان کی طبیعت بالکل متضاد تھی۔ کیسی منحوس خبر سنائی! میں تو سوچ رہی تھی وہ بڑے باپ کی بیٹی جہیز میں کوٹھی، بنگلے، کاروں کے علاوہ اتنا کچھ لے کر آئے گی کہ تمہارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہوگی رکھنے کے لیے۔ مگر ان امیروں سے اچھے تو ہم غریب ہی ہیں، جو اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے بھلے ادھار مانگ کر ہی بیٹیوں کے ساتھ ٹرک بھر کر سامان بھیجتے ہیں۔ اور میں نے چاروں بیٹیوں کی دفعہ پوری برادری کی دعوت کی تھی، اور اصغر کی شادی تو اتنی دھوم دھام سے کی تھی کہ آج تک لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ انہوں نے فخر سے جتایا۔ اب تک قرضہ بھی تو ادا کر رہی ہو ان شادیوں پر لوٹانے والا۔ ایسی نمود و نمائش کا کیا فائدہ جو ناک تو اونچی کر دے مگر نکاحیں جھکا دے؟ اس سے تو سادگی بھلی ہے۔ ارے رہنے دو آپا، تم نے سارا اثر بیچارے شاویز پر ڈال دیا ہے۔ تمہاری ہی پٹی میں آ کر اس نے جہیز لینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ میں کہوں اس میں برائی کیا ہے؟ لڑکی اپنا جہیز خود برتتی ہے، سسرال پر اس کا کیا احسان؟ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی۔ شاویز آ جائے تو خود اس سے بات کر لینا، وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ یہ بتاؤ، میں پالک گوشت پکا رہی ہوں، تم کیا کھاؤ گی؟ انہوں نے کٹے ہوئے ٹماٹر، ہری مرچیں گوشت میں ڈالتے ہوئے موضوع بدلا تھا۔ فریج میں کچھ نہیں رکھا؟ میں گردے کی درد کی وجہ سے پالک نہ کھا سکوں گی۔ چکن قورمہ اور شامی کباب ہیں، ساتھ میں پھلکے ڈال دیتی ہوں۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت کسی انجانے جذبے کے تحت اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ ایک بے چینی، ایک اضطراب اس کے رگ وپے میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ مشل حسن بیگ، یہ شریک سفر ہے تمہارا، تم جو اپنے سے کمتر لوگوں کو نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی، آج ایک کمتر، بے حیثیت، اپنے ہی فرم کے ملازم کی بیوی ہونے جا رہی ہو۔ ایک زہریلی سوچ ذہن کے کسی گوشے سے ابھری تھی۔ وہ لمحے بھر کو دم بخود رہ گئی۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ نہ ہی مشل حسن بیگ اتنی بے مول اور بے وقت ہے۔ یہ صرف پاپا کی خوشی اور صحت کے لیے کی گئی ایموشنل کمٹمنٹ اور ایک انوکھا و منفرد ایڈونچر تھرل اور لائف انجوائمنٹ ہے، جو بہت جلد ڈراپ کر دیا جائے گا۔ پھر اس اکھڑ و بددماغ شخص سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کا بہترین موقع۔ فوراً ہی اس کے فخر و خود اعتمادی نے ہمیشہ کی طرح اس کا دفاع کیا تھا، اور اس نے مطمئن ہو کر سائن کر ڈالے تھے۔ نکاح کے بعد پرتکلف ڈنر تھا۔ شادی کی سادہ سی تقریب حسن صاحب کی رہائش گاہ پر تھی۔ حسن صاحب نے اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ شاویز کے ساتھ بھی باراتی بن کر بیجی اور زرینہ کی فیملی آئی تھی۔ بہت مختصر سے لوگ تھے۔ ریڈ شرارہ سوٹ میں نازک جیولری اور عمدہ میک اپ میں وہ ہمیشہ کی طرح حسین تر لگ رہی تھی۔ حسن صاحب کے دوستوں کی بیوی اور بیٹیوں میں گھری وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ گرل فرینڈ اس نے بنائی نہیں تھی، بچپن سے بوائے فرینڈز بنانے کی عادی تھی، جن میں سے کسی کو بھی اس نے سب کے خیال سے انوائٹ نہیں کیا تھا یا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ رخصتی سے قبل حسن صاحب نے تنہائی میں بیجی اور شاویز سے کچھ ضروری گفتگو کی تھی، جس سے وہ بے خبر تھی۔ اس کی نگاہیں شاویز پر تھیں، جو کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بالکل عام و سادہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسرت و شادمانی کے رنگوں کی برسات نہ تھی، وہی سنجیدہ، خاموش و پروقار انداز تھا، اور چہرے پر چھایا و سکوت
وہ از حد سنجیدگی سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی شادی میں نہیں بلکہ کسی کے چہلم میں آیا ہوا ہے۔ اس کا یہ انداز اسے سخت ناگوار گزرا تھا، جبکہ اس کا خیال تھا وہ بے اندازہ دولت پانے کے ساتھ ساتھ اس جیسی حسین و جمیل لڑکی مل جانے پر بے حد خوش ہوگا، مگر یہاں کوئی سرشاری و بے خودی دیکھنے کو نہ ملی۔ وہ تب اٹھی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا رونے کا، مگر جب حسن صاحب نے اسے سینے سے لگایا تو دل ایک دم ہی موم بن گیا اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسی دم بیجی کی نرم آغوش نے اسے تھام لیا تھا اور خلوص سے حسن صاحب کو تسلی دے رہی تھی، جو اسے وداع کرتے وقت اپنے جذبات اور آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ایک ناشنا سا دکھ اور جدائی کی تکلیف دہ صورتحال سے وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاویز کے لیے اس کی بے ہوشی ازحد حیران کن اور دلچسپ تھی۔ بھلا اس قدر اسٹرانگ اور چنگیز خان اور ہٹلر ٹائپ مزاج اور طبیعت رکھنے والی لڑکی کے اعصاب اتنے کمزور اور نازک ہو سکتے ہیں؟ بہرحال وہ اسی حالت میں رخصت ہو کر گھر آئی اور ایک مرتبہ پھر اس کے بازوں میں سفر کر کے اپنے اجلا حروسی میں پہنچی، جو اصغر نے اس کے غیر موجودگی میں گلاب و موتیا کے پھولوں کی لڑیوں سے سجا ڈالا تھا۔ اسے ایک انداز سے بیڈ پر پٹک کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ خوشی کا تعلق دل سے وابستہ جذبات سے ہوتا ہے۔ زندگی کے اس اہم ترین دن اور رات کی اہمیت تب ہوتی اگر مشل ایک عام سی لڑکی ہوتی، مشرقی اقدار و مذہبی اطوار کی پروردہ عام اور خالص لڑکی، جس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا اور آخری مرد ہوتا، تو آج کی رات بڑی حسین، بہت وسوخیز و دل ربا ہوتی۔ اس کے جذبوں کی شوریدگی اور دلکشی اس کے وجود کے ہر حصے کو روشن کر دیتی، لیکن یہاں ایسا کوئی زور جذبہ نہ تھا، بلکہ کوئی بھی جذبہ نہ تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، گمبھیر و تاریک سناٹا، سرد و سکوت اور پرہیبت ویرانی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی امیر سیٹھ کی اکلوتی بیٹی کی اس طرح بھی شادی ہو سکتی ہے۔ توبہ بھائی، اس سے اچھی شادی کسی فقیر کی بیٹی کی ہوتی ہوگی۔ چند لوگ بلائے اور بیٹی کو ایسے بیاہ دیا جیسے کوئی گناہ چھپ چھپا کر کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے کتنے ارمان، کیسی خواہشیں ہوتی ہیں۔ بیچاری لڑکی بے ہوش نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ نہ مہندی، نہ اپٹن، نہ مایوں۔ ارے کوئی بھی تو بچی کا ارمان نہ نکالا گیا۔ زرینہ کو شروع سے اس شادی کو اس سادگی سے انجام دینے پر اعتراض اور شدید اختلاف تھا۔ وہ تو ویسے بھی اپنی رائے دینے میں ذرا بھی دیر نہ کرتی تھیں، اب بھی مسلسل ان کی زبان رواں تھی۔ بہو فرا، دیکھنا ذرا دلہن کے کمرے میں جا کر، شاید ہوش آ گیا ہو۔ بیجی فرا سے آہستگی سے مخاطب ہوئیں تو وہ اس بات میں گردن ہلاتی آگے بڑھ گئیں۔ چند لمحے قبل ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ساکھ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ پھر بیڈ کے چاروں طرف لٹکی گلاب و موتیاں کی لڑیاں اور اجنبی کمرہ لمحہ بھر میں شعور بیدار کر گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس طرح اٹھنے سے بھاری کام والے بھاری دوپٹے نے جو بے شمار سیفٹی پن سے سیٹ تھا، اسی طرح بری طرح بال کھنچے تھے، ایک آہٹ سی نکل گئی تھی۔ آہستہ سے سر سلاتے ہوئے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ پنک کلر اسکیم میں کمرے کی ہر شے گلابی تھی۔ کمرہ بہت سادہ مگر خوبصورت لگ رہا تھا اور اپنے مالک کے مزاج کی طرح سرد و بے نیازی کے تاثر سے بھرپور تھا۔ شاویز کا تصور آتے ہی اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھری تھی۔ ابھی بیڈ سے اترنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ معاً دروازہ کھلا اور ایک مسکراتی ہوئی لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ شکر ہے آپ جاگ گئیں۔ فرح نے صریحاً ہوش کا نام نہ لیا تھا اور اس کے قریب آ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا نائٹ ڈریس کہاں ہے؟ اس نے فرح کے دوستانہ مسکراہٹ کو یکسر نظر انداز کر کے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نئی نویلی بلکہ بالکل تازہ دلہن کا رعونت بھرا تہمکانہ لہجہ فرح کو شدید حیران کر گیا۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نائٹ ڈریس کا پوچھ رہی ہوں۔ اس کی خود اعتمادی عروج پر تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں ہے۔ لیکن ابھی آپ ڈریس چینج مت کریں ابھی شاویز بھائی۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی، آئس کریم۔ اس کی نگاہوں سے عیاں ہوتی ناگواری اور برہمی نے فرح جیسی بول اور تیکھے مزاج کی لڑکی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اکلوتی بڑی بھابھی کے رتبے سے اسے چھیڑنے، شاویز کے حوالے سے تنگ کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھی، مگر یہاں دلہن کے تیوروں اور چہرے کے زاویوں سے نو لفٹ صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ دولہا میاں کو بھی لفٹ دینے کا کوئی ارادہ ہرگز نہ تھا۔ نو تھینکس، میں صرف اس وقت سونا پسند کروں گی۔
سوتے وقت مجھے معمولی سی بھی ڈسٹربنس پسند نہیں ہے۔ وہ شرارت سنبھالتی اٹھی تھی۔ پلیز آپ تھوڑا انتظار کریں، میں شاویز بھائی کو بھیج رہی ہوں۔ وہ اسے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر منت بھرے لہجے میں بولی، پھر پھرتی سے کمرے سے نکلی تھی تاکہ دلہن کے روپ اجاڑنے سے قبل وہ شاویز کو یہاں بھیج دے۔ کیسی عجیب سیر پھری دلہن تھی وہ، جس کو اپنے دلہناپے کا کوئی احساس نہ تھا، جیون ساتھی کے جذبات و احساسات کی پرواہ نہ تھی۔ لڑکی اس انداز سے ایک بار ہی سجتی ہے، دلہن ایک بار ہی بنائی جاتی ہے۔ امنگوں بھری مسرتوں سے دل لبریز ساتیں فقط ایک ہی بار تو آتی ہیں، پھر وہ احمق کیوں اپنے ہاتھوں سے ان چراغوں کو گل کر رہی ہے؟ نیچے آ کر اس نے سب طرف شاویز کو دیکھا، مگر اس کے ساتھ اصغر کی غیر موجودگی بھی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دونوں بلا اطلاع گھر سے غائب ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یا اس طرح کڑکڑے لگانے کو؟ کیا ہوا؟ اس کو ہوش آیا یا نہیں؟ آپا پریشان ہو رہی ہیں، زرینہ فرح سے ڈپٹ کر مخاطب ہوئیں۔ وہ ہوش میں آ گئی ہے، اب بے ہوش ہونے کی آپ لوگوں کی باری ہے، اس نے مسکرا کر آخری جملہ آہستگی سے کہا تھا۔ ارے کیا بڑبڑا رہی ہے، پوری بات کیوں نہیں کرتی؟ آنٹی، دلہن کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ سونا چاہتی ہے۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں سونا چاہتی ہے؟ نئی نویلی دلہنوں کے یہ ڈھنگ ہوتے ہیں، ہوش گنوا کر اپنے باپ کے گھر سے آئی، کوئی رسم پہلے ہی نہ ہوئی تھی، اب سوچا تھا کچھ رسمیں کر کے دل کے ارمان نکالیں گے، تو وہ بھی ندارت، سارے ارمان دل کے دل میں ہی رہ گئے۔ وہ برابر میں کھڑی بیجی سے سرد آہ بھر کر گویا ہوئی۔ بہو، پوچھا تھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بیجی تحمل سے فرح سے مخاطب ہوئی۔ جی ہاں بیجی، انہوں نے منع کر دیا ہے، فرح نے آہستگی سے کہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ آیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ہینڈل گھمایا تو معلوم ہوا دروازہ اندر سے لاک ہے۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ مدھم روشنی میں کمرے کی یک بستہ فضا مہک رہی تھی اور سجی ہوئی مسیری کے بیچوں بیچ سر سے پیر تک چادر تانے بے خبر سو رہی تھی یا ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا سینے پر دونوں بازو باندھے بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں کوئی خوش رنگ ہلچل نہیں تھی، نہ ہی جذبات میں گرم جوشی تھی، پھر بھی عجیب سے احساس سے اس لمحے وہ دوچار ہوا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ شانے جھکاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسن بیگ صاحب نے اس کے رویے کے احساسات کی پہلے ہی ترجمانی کر دی تھی، اگر نہ بھی کرتے تو خود اس کے جذبات سے آگاہ تھا۔ جو کے ساتھ اس کی انوالومنٹ سے وہ بخوبی واقف تھا۔ جس طرح اور جس مجبوری کے تحت وہ اس سے رشتہ جوڑنے میں راضی ہو گئی تھی، وہ اس کے لیے حیرت کا مقام تھا۔ اب اس کے اس بیگانہ و بے نیاز رویے نے ظاہر کر دیا تھا وہ صرف اس سے ظاہری رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، اور بس یہی خواہش اس کی بھی تھی۔ نامعلوم کس بنا پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نیم بیدار آنکھوں سے لیٹے ہی اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ رات کو سلیپنگ پلس لینے سے قبل تمام کھڑکیاں دروازے وہ لاک کر کے سوئی تھی اور صرف نائٹ بلب روشن رکھا تھا، مگر اس وقت کمرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا اور کھڑکیوں کے شیشے سے ٹکراتی سنہری کرنیں پتہ دے رہی تھی صبح کی آمد کا۔ شاید صبح ہوئے کافی وقت گزر بھی چکا تھا۔ جب سب لاک کر کے سوئی تھی تو پھر کس نے اندر آ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے ہیں، جبکہ دروازہ بستور لاک نظر آ رہا تھا؟ پھر کس طرح؟ کہیں ایک خیال تیر بن کے اس کے اندر پیوست ہوا تھا۔ وہ کچھ گھبرا کر کچھ بوکھلا کر سیدھی اٹھ بیٹھی تھی۔ نگاہیں ڈائریکٹ صوفے پر بیٹھے اطمینان سے چائے پیتے اور ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتے شاویز سے ٹکرائی تھیں اور اس کے خیال کی تصدیق ہو چکی تھی۔ تو تم اندر کیسے آئے؟ اس کی حالت قابل دید تھی۔ صبح بخیر، شاویز نے چائے کا گھونٹ لے کر نگاہیں اخبار پر مرکوز کی تھی۔ مائی فٹ، میں پوچھتی ہوں تم نے اندر آنے کی جرأت کیسے کی؟ اجازت کیوں نہیں لی؟ وہ غصے سے بل کھاتی اس کے قریب آ کر پھنکاری۔ محترمہ، یہ میرا کمرہ ہے اور میں نے آج تک کسی ذی شعور شخص کو اپنے ہی کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ اس نے اخبار ٹیبل پر رکھ کر اطمینان سے جواب دیا۔ مشل اس کے جواب پر پہلی مرتبہ لاجواب ہوئی تھی۔ پھر اس نے شاویز میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی تھی کہ اس کے سامنے رہنے والا بے بس و مؤدب انداز یکدم بدل گیا تھا، بلکہ وہ بہت مطمئن، بااعتماد، بااختیار نظر آ رہا تھا۔ فٹافٹ تیار ہو کر نیچے آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر۔ میں بریک فاسٹ تنہا کرنے کی عادی ہوں اور آئندہ مجھ پر اپنے فیصلے ٹھوسنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، انڈرسٹینڈ؟ اس کی جارحیت اونت کر آئی۔
سمجھنے کی مجھے نہیں تمہیں ضرورت ہے۔ اس نے خالی مگ ٹیبل پہ رکھا اور اس کے مقابل کھڑا ہو کر کہنے لگا، کل تک تم اپنے باپ کے گھر میں تھیں تو اپنی چلاتی تھیں، آج تم میرے گھر میں یعنی مجازی خدا کے گھر میں ہو تو تمہیں اس گھر کے طور طریقے اپنانے ہوں گے، ان پر چلنا ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ میں صرف ایک بار سمجھاتا ہوں۔ مشل نے اس کے سخت تنبیہی لہجے پر حیرانی سے دیکھا۔ وہ مشل کو دیکھ رہا تھا۔ اف، کیا سحر انگیز بولتی آنکھیں تھیں، روشن روشن پرکشش آنکھیں۔ اس کا دل بے ساختہ بری طرح دھڑکنے لگا تھا، رگ وپے میں سنسناٹیں دوڑ گئی تھیں۔ اس نے نہ صرف نگاہیں جھکا لیں بلکہ رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس کی نگاہوں سے شکست کھا گئی تھی۔ کس قدر لعنتیں دیتی تھی وہ، کتنا ٹیز کرتی تھی اس کی جھکی نگاہوں کے حوالے سے۔ وہ ہمہ وقت جھکی رہنے والی پلکیں اٹھیں تو ایک قیامت برپا کر گئی تھیں۔ کتنا استحقاق و یقین تھا ان آنکھوں میں، عجیب سی سحر انگیز سی کشش۔ فٹافٹ تیار ہو کر نیچے آؤ، وہ کہہ کر نیچے آ گیا، جہاں بیجی کے ساتھ خالہ زرینہ اور فرح بھابھی کچن میں مصروف تھی۔ مزیدار خوشبوئیں وہاں پھیلی ہوئی تھیں۔ شادی کے پہلے ہی دن اتنی بے قاعدگی، صبح سویرے بیدار ہونے والا شخص 11 بجے بیدار ہو رہا ہے۔ اصغر اسے دیکھ کر شرارت سے بولا، بالکل غلط، شاہ بھائی تو صبح سویرے ہی اٹھ گئے تھے، ایکسرسائز اور واکنگ سے فارغ ہو گئے ہیں، آپ خود بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ انڈے فرائی کرتے ہوئے فرح نے جتانے والے انداز میں کہا تو اصغر چھینپ کر مسکرانے لگا، جبکہ حلوہ ڈش میں نکالتی ہوئی زرینہ اس کے شانے پر پڑا دوپٹہ دیکھ کر دانت پیس کر گویا ہوئی، تمہارے دیدوں کا پانی بالکل ہی ڈل گیا ہے بہو، ساسو میاں اور دیور کے سامنے ننگے سر کیا فراٹے سے زبان چلا رہی ہو، کچھ تو شرم کرو۔ سوری آنٹی، دراصل چائنا سلک کے دوپٹے کہاں سنبھلتے ہیں، سر سے پھسلتے رہتے ہیں۔ ہاں، تم سے نہ زبان سنبھالی جاتی ہے اور نہ دوپٹے، صرف میاں کو قابو کرنے کے گٹ جانتی ہو۔ وہ موقع محل دیکھ کر بات کرنے کی عادی نہ تھی۔ زرینہ، معمولی سی بات پر جھگڑنے نہ بیٹھ جایا کرو، ٹھیک کہہ رہی ہے بہو، یہ دوپٹے سر پر نہیں ٹھہرتے۔ بیجی کو غیر جانبداری سے بولنا پڑا تھا۔ شاویز بھابھی کب تک نیچے تشریف لائیں گی؟ سچ، اب تو چوہے بھی پیٹ میں بھاگ دوڑ کر نڈال پڑے ہیں۔ اصغر نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعائی دی۔ میز لذیذ ڈشوں سے بھری تھی، وہ سب کرسیوں پر برجمان مشل کے آمد کے منتظر تھے، اور قبل اس کے کہ شاویز کوئی جواب دیتا، سامنے نیچے اترتی مشل کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ باد گاؤن میں اس کی گلابی پنڈلیاں عریاں تھیں، تولیے کو سر پر لپیٹ رکھا تھا، شفاف چہرے پر بھی پانی کے قطرے موجود تھے۔ وہ دوسری سیڑھی پر آ کر رک گئی تھی، جبکہ نیچے ایک دم ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ اصغر نے گردن جھکا لی تھی، بیجی اور زرینہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہی تھیں۔ فرح کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ لوگ ناشتہ کریں پلیز، وہ کہہ کر اٹھا اور ایک جس میں کئی سیڑھیاں پھلانگ کر اس کے پاس پہنچا، اور وہ جو کچھ کہنے کے لیے لب وا کر رہی تھی کہ بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ شٹ اپ، وہ اس سے بھی دگنی آواز میں دھاڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس بےہودہ حلیے میں سب کے سامنے نیچے جانے کی؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اب اس گھر میں آ گئی ہو، اس گھر کے طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ یہاں کسی بیٹی بہن بہو کے سر سے آنچل بھی ڈھلک جائے تو سخت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور تم اپنی خوبصورتی کے ذم میں اس ادنیٰ درجے کی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی باتنگ گاؤن میں نیچے چلی آئیں، انسلٹ کروا دی میری سب کے سامنے۔ وہ سخت طیش میں تھا۔ مسٹر، مجھ پر اپنے بیک ورڈ فیملی کی گھٹیا سیٹ اپ ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہی کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں، اور کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہاں صرف پاپا کی خواہش کے احترام میں چند دنوں کے لیے آئی ہوں، بہت جلد چلی جاؤں گی تم سے ڈائیورس لے کر۔ وہ سر سے تولیہ ہٹاتی تمسخرانہ لہجے میں بولی، پھر تو یہ گھر نہیں، مکڑی کا جال ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ کیا؟ کون روک سکتا ہے مجھے یہاں سے جانے سے؟ فی الحال اس فضول ٹاپک کو یہیں رہنے دو اور فوراً ڈریس چینج کرو۔ اس نے وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے قصداً لہجے اور چہرے پر نرمی طاری کی۔ میرا سوٹ کیس کہاں ہے؟ آپ کے کپڑے یہاں موجود ہیں، وہیں پہنیں، اس گھر سے یہاں کچھ نہیں آئے گا۔ تمہارا سوٹ ڈریسنگ روم میں موجود ہے۔ اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر جہاں سی گرین شلوار سوٹ بڑے سے دوپٹے سمیت ہینگر میں جگمگا رہا تھا، ساتھ میچنگ سینڈل، جویلری اور پرس بھی موجود تھا۔ واٹ؟ میں نے آج تک ایسے ڈریس نہیں پہنے، نہ میں عادی ہوں۔ وہ منہ بنا کر اس لباس کو حقارت سے دیکھ کر بولی، آج سے آپ یہی ڈریس سے تن کیا کریں گی اور بہت جلد عادی ہو جائیں گی۔ نو نیور مسٹر،
مجھ پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش مت کرو، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ بھپرا اٹھی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ ڈریسنگ روم کی طرف اسے دھکیل کر اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ اللہ، کیسی بے غیرت لڑکی ملی ہے آپا، کیسی بہو ملی ہے تمہیں۔ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی ناک کٹوا دی اس نے۔ فرح کو دیکھو کس طرح دھیمے دھیمے مسکرا رہی ہے، خوب سمجھ رہی ہوں اس کے طنز کو، مجھے جتا رہی ہے وہ۔ اصغر ناشتے سے فارغ ہو کر چلا گیا تھا، انہوں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا۔ فرح مشیل کا ناشتہ کمرے میں دے آئی تھی۔ اب وہ ٹیبل صاف کرتی مسکرا رہی تھی۔ اپنی ساس کی عادت وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی بہوؤں کے سگڑاپے، سگھڑ پن، سلیقہ مندی، شرم و حیا کی مثالیں دے کر اس کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی، اور اب سگی بہن کی بہو کے حوالے سے شروع سے وہ ہرٹ ہو رہی تھی، اور اب مشیل کے بعد گون والے پوز نے تو انہیں از حد سبکی اور شرمساری سے دوچار کیا تھا اس کے سامنے۔ ایسی بات نہیں ہے زرینہ، دراصل مشیل کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر مر گئی تھی۔ اس کی تربیت زیادہ تر انگریز آیاؤں نے کی ہے، اسی وجہ سے وہ ایسی نزاکتوں کو نہیں جانتی۔ اب یہاں رہے گی تو سب سمجھ جائے گی، بدل جائے گی۔ بیجی نے بہت تحمل اور بردباری سے مشیل کی حمایت کی تھی۔ مجھے تو کسی کو گھاس ڈالتی نظر نہیں آ رہی۔ ہائے ہائے، شاویز جیسے شریف اور خود مزاج بچے کے نصیب پھوڑ گئے، کیسی بے حیا اور بد دماغ بیوی ملی ہے۔ پریشان مت ہو زرینہ، کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ زرینہ کے ساتھ ساتھ یہ تسلی انہوں نے خود کو بھی دی تھی۔ زرینہ کے مقابل ان کی قوت ارادی اور قوت برداشت بہت زیادہ تھی۔ پھر رخصتی سے قبل خصوصی طور پر حسن صاحب نے اس کی تمام حرکات و عادات کے متعلق بتا کر التجائی درخواست کی تھی کہ وہ ساس بن کر نہیں، ماں بن کر اس کی کوتاہیوں اور نادانیوں کو معاف کر دیا کریں گی اور بیٹی کی طرح خیال رکھا کریں گی۔ وہ ان سے وعدہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی وسعت قلبی کے باعث وہ زیادہ تر درگزر سے کام لینے کی عادی تھی۔ ان کا امتحان بہت کٹھن اور صبر طلب تھا، یہ انہیں شام تک معلوم ہو چکا تھا۔ مشیل نے ناشتے کی طرح دوپہر اور رات کا کھانا بھی اپنے کمرے میں کھایا تھا اور سارا وقت تنہا کمرے میں رہی تھی۔ اس کی ہٹ درمی اور دیدہ دلیری دیکھ کر زرینہ کو اپنے بہو کے بگڑنے کا احساس ہوا تو وہ رات کے کھانے کے بعد رکی نہیں، چلی گئی تھی۔ ساتھ بیٹے بہو کو بھی لے گئی تھی۔ رات میں وہ جلد ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بے تکلفی سے بیڈ پر تکیوں کے سارے نیند دراز کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ گلابی خوبصورت نائٹی میں اس کی اجلی رنگت دمک رہی تھی۔ سرخی مائل اخروٹی بال ریشم کے لچوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ مصنوعی آرائش سے ممرہ چہرے پر بلا کی دلکشی اور جاذبیت تھی کہ نڈا بھٹک کر رہ جائے، مگر وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، کوئی عام جذباتی اور کمزور اعصاب انسان نہیں تھا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالنے کے بعد خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نائٹ سوٹ بدل کر آیا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ تم اس کمرے میں سو گے؟ یس، کیونکہ میں ان احمق شوروں میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی اختلاف کے بنا پر کمرے سے باہر یا کمرے میں صوفے پر سوتے ہیں۔ سائڈ پر جاؤ، اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور اپنا تکیہ اس کی گردن کے پیچھے سے کھینچ کر آگے ہونے کا اشارہ کیا۔ مشیل نے اس کے طرز عمل کو بہت استعجاب سے دیکھا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، مغرور نگاہوں میں چمک بڑھنے لگی تھی۔ اوہ ہو، مرد کتنا ہی اسٹرانگ ہو، مگر حسن اور سیکس اس کی کمزوری ہوتے ہیں۔ حسن کے جلووں کی تاب بڑے بڑے سرما نہیں لا سکے، سیکس کی کشش میں تو بڑے وضد اور بے نیاز الو بن کر انگلیوں پر ناچتے ہیں۔ بہت جلد تم نے سرنڈر کر دیا، بس اتنی سی برداشت تھی تمہاری، اتنی جلدی میرے حسن کے آگے سرنگو ہو گئے۔ اس کی زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ کاٹدار تھی۔ محترمہ، آپ سمجھتی ہیں کہ مرد کاٹ کا الو ہوتا ہے جس کو انگلیوں کی جنبش پر بآسانی نچایا جا سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے حسن بڑی طاقت ہے مرد کو زیر کرنے کے لیے؟ آپ سمجھتی ہیں سیکس مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے؟ اس کمزوری کی بنا پر عورت اسے اپنا غلام بنا سکتی ہے؟ مرد کے بارے میں آپ کا ہر خیال، ہر سوچ، ہر فلسفہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے خیالات اور نظریات انتہائی گمراہ کن ماحول کی پیداوار ہیں۔ آپ ایک بھٹکی ہوئی لڑکی ہیں۔ مرد کیا ہے یہ آپ جان ہی نہیں سکتی۔ اینی وے، اب میری رفیق حیات بننے کی آپ کو معلوم ہوگا دراصل مرد ہوتا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کل رات کی آپ کی نگاہ میں کوئی کشش و وقعت نہ ہوگی جو یوں ہی گزر گئی۔ شادی کی پہلی رات کی اہمیت صرف وہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جو اپنی حیا اور نسوانیت کے وقار کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ جو لڑکی عصمت کے تصور کو فرسودہ سمجھ کر اس کے ساتھ کھیلتی ہے، وہ قابل احترام اور قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اس کی آنچ دیدے لہجے میں کیا تھا کہ وہ سن ہو گئی۔
اے سی کے فل کولنگ میں بھی مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا، نگاہیں اٹھنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ مردوں کی تو آپ کو کمی کبھی نہیں رہی ہے۔ مجھ غریب سے آپ کی شادی کا فیصلہ صرف انجوائمنٹ اور تھرل ہے، شوہر تو آپ کو بالکل بھی نہیں چاہیے۔ عاشق بھی آپ کے بے شمار ہیں، اور آپ یہ ازبر کر لیں میں وہ نہیں ہوں جو آپ نے سمجھا ہے، اور نہ وہ بنوں گا جو آپ بنانا چاہتی ہیں۔ میری طرف سے آپ کی رونمائی کا تحفہ یہی وارننگ ہے، آج اور ابھی سے ہی نیک و وفا پرست بننے کی جدوجہد شروع کر دیجیے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کر دیے۔ دبیز تاریکی ہر سو چھا گئی تھی۔ وہ سن دل و دماغ لیے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ سماعت بصارت گویا سلب ہو گئی، ہلنے جلنے کی سخت نہ تھی، صرف یکے بعد دیگر ہوتے ذہن میں دھماکوں کو سن رہی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا، وہ کیا نکلا تھا؟ سنگ دل، کٹھور، بے حس لفظوں کی مار مارنے والا ظالم انسان۔ وہ آسمانوں پر اڑتی تھی، زندگی پھولوں، خوشبوؤں، اجالوں میں بسر کی تھی۔ جو چاہا وہ پایا، من مانی کرنا اس کا شیوا تھا، اپنی منوانا جنونی ہابی تھی۔ اسے کسی نے گرم نگاہوں کی مار مارنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ ازحد ناز و نعم میں پرورش پا کر وہ جوان ہوئی تھی۔ جوانی بھی کتنی ہوش ربا تھی اس کی، جس نے دیکھا اور دیوانہ ہو گیا۔ دیوانوں کو تڑپانا اس کا شغل تھا۔ وہ تڑپ عجب لطف دیتی تھی۔ مردوں کو وہ بے وقوف مخلوق سمجھتی تھی۔ اس کے شعور کے مطابق مردوں کی کمزوری جسم ہوتے ہیں، اور اسی کمزوری کا سہارا لے کر انہیں جس طرح چاہو جھکا دو۔ بھلا مرد کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حسین عورت کے تلوے چاٹتا رہے؟ خوبصورت عورت صرف چاہے جانے کے لیے ہوتی ہے، ناز اٹھوانے کے لیے ہوتی ہے۔ عورت اگر معاشی طور پر مضبوط ہو تو اسے کبھی مرد کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ تو ویسے بھی پاپا کی تمام جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ذلیل، کمینہ، الو کا پٹھا، مکار، جعلساز۔ شدید غصہ اور تنفر اس کے رگ رگ میں لہو بن کر دوڑنے لگا تھا۔ میں نہیں سوؤں گی یہاں، اس نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ روشن کر کے چیخ کر کہا۔ اس وقت میں کوئی ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتا، خاموشی سے سو جاؤ۔ وہ رخ موڑتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں تم جیسے گھٹیا آدمی کے قریب رہنا اپنی توہین سمجھتی ہوں، اب تمہیں عادت پڑ جائے گی۔ اس نے ذرا بھی مائنڈ نہیں کیا۔ ہرگز نہیں، میں ابھی اسی وقت پاپا کے ہاں جاؤں گی۔ ایک چھلانگ میں وہ بیڈ سے اتر گئی تھی۔ شاویز کو مجبوراً بیٹھنا پڑا تھا۔ سوری، یہ خواہش تمہاری پوری نہیں کر سکتا۔ حسن صاحب آج صبح ہی بنکاک کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور انہیں ایئرپورٹ سے سی آف کر کے آیا ہوں۔ واٹ؟ پاپا مجھے انفارم کیے بنا کیسے جا سکتے ہیں؟ حیرت و بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ ریلیکس پلیز، وہ تم سے ملنے آئے تھے، تم سو رہی تھیں، انہوں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایئرپورٹ سے انہوں نے کال بھی کی تھی، مگر تم شاید تب بھی سو رہی تھی، اس لیے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اطمینان سے کہتا ہوا اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ دھوکے باز آدمی، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ پاپا کبھی بھی مجھے انفارم کیے بغیر نہیں جاتے۔ اسے برا بھلا کہتی وہ جھٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی طرف بڑھی اور پھرتی سے گھر کے نمبر پش کیے جہاں ملازم نے کنفرم کر دیا تھا کہ پاپا بینکاک گئے ہیں اور واپسی کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ بہت بری طرح شاک ہوئی تھی وہ۔ ازحد چاہنے والے پاپا کا کون سا روپ تھا یہ؟ کیا وہ ایک ہی دن میں اتنی پرائی اور اجنبی ہو گئی، اس قدر غیر اہم اور ناقابل اعتبار کہ انہوں نے پہلے اسے اپنے ٹور کے بارے میں آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا؟ یہ کیا ہوا؟ اپنے بیگانے بنا دیے گئے تھے، غیروں کو ہر بات کی آگاہی تھی۔ پلیز سو جاؤ، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ وہ جو اس کے پل پل بدلتی حالت کا جائزہ لے رہا تھا نرمی سے بولا اور ساتھ لیمپس آف کر دیے۔ رات نامعلوم کون سا پہر تک وہ فوں فوں کرتی کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی رہی۔ شاویز آنکھیں بند کیے اس کے حرکات و سکنات سمجھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ بڑبڑاتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی تھی، شاید تھک گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہوتے ہی شاویز کی آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی اور وہ بے خبر سو گیا تھا۔ حسب معمول صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن روز کی طرح آج وہ فوراً اٹھ کھڑا نہ ہوا تھا۔ رات دیر سے سونے کے باعث طبیعت میں کسل مندی اور کچھ اعصاب ابھی تک اس اچانک ہونے والی اتنی اہم تبدیلی کو قبول نہ کر پائے تھے۔ عجیب بوجھل و بے کیف سی دھند دل و دماغ پر چھائی تھی، جس سے وہ خود کو اندھیرے کنویں میں مقید محسوس کر رہا تھا۔ 10 منٹ تک وہ ساکت لیٹا، سوتی جاگتی کیفیت میں چھت کو گھورتا رہا۔ پھر ایک دم نماز قضا ہونے کے خیال نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تیزی سے بیڈ سے اترا تھا اور باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ صوفے پر بے خبر سوتی ہی مشل پر پڑی تھی۔ گلابی نائٹی میں خاصی بے ترتیبی سے سو رہی تھی،
سفید دودیا ہاتھ نیچے لٹکا ہوا تھا، سرخی مائل براؤن بال چہرے پر ریشم کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ چند سیکنڈ کی طرف بغور تکتا رہا۔ ایک لمحے کو انسانی ہمدردی کی رمق اس کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اس نے چاہا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اوپر کر دے، مگر پھر دوسرے لمحے اسے احساس ہوا اسے ہاتھ لگانا گویا قیامت چھیڑنے کے مترادف ہے۔ اس کی نیچر سمجھتے ہوئے وہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے خیال کو ترک کر کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نماز اور ایکسرسائز سے فارغ ہونے کے بعد وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے کمرے میں آیا تو مشل ہنوز بے خبر سو رہی تھی، البتہ اب ہاتھ سینے پر تھا۔ بیجی کی تربیت کا اعزاز تھا یا اس کے اندر ہی انسانیت کا لحاظ اور فطرت میں سادگی و حساسیت اعلیٰ پائی کی تھی، جس کی بنا پر وہ از حد خاموشی سے تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ مشل بے خبر سوتی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ بیجی ناشتے کے ٹیبل پر تمام لوازمات یوں ہی دھرے دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ میں صرف چائے پیوں گا بیجی۔ اس نے ٹی پاٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیجی نے ہاتھ تھام لیا۔ میں خالی پیٹ چائے کبھی نہیں پینے دیتی، یہ اچھی طرح معلوم ہے تمہیں۔ اور کیا بات ہے؟ کیوں اتنے فکر مند ہو؟ مجھے بتاؤ تو آخر۔ ورزش کے بعد جوس بھی نہیں پیا تم نے، اور رات کو بھی کھانے میں چند لقمے ہی لیے تھے۔ بیجی، جو بلا آپ نے میرے گلے میں ڈال دی ہے اسی کا اثر ہے یہ۔ بری بات، وہ انسان ہے، ایسے مت کہو۔ انہوں نے زبردستی اسے فرائی انڈے اور ٹوسٹ کھانے پر مجبور کیا تھا، ساتھ رسانیت سے سمجھایا بھی تھا۔ وہ انسان ضرور ہے، مگر انسانیت سے دور کا بھی اس کا واسطہ نہیں ہے۔ بہت غلط کیا ہے آپ نے بیجی، اس بدتمیز لڑکی کو بہو بنا کر۔ کیا غلط فیصلہ ہوا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ بیجی، آپ فجر سے پہلے کی بیدار ہو چکی ہیں اور پہلے کی طرح ہی میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر بہو آ چکی ہے؟ کسی مڈل کلاس فیملی سے بہو لے کر آتی تو اب آپ کو اس طرح کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ آپ کی خدمت کرتی اور میرا خیال رکھتی۔ تب محسوس ہوتا ہے اس گھر میں آپ کی بہو اور میری بیوی آ چکی ہے، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے گویا عذاب مول لے لیا ہو۔ اس طرح بدگمان مت ہو۔ اس بچی سے میرے کہنے سے زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے اللہ کے بعد میرے حوالے کر دو۔ دیکھنا چند دنوں میں ہی کس طرح اس کے طور طریقے بدلتی ہوں، پھر خود ہی بڑے فخر سے اسے اپنی بیوی اور میری بہو تسلیم کرو گے۔ بیجی کی خوشگمانیوں پر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہنس لو، اڑا لو میرا مذاق، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ بیجی، میں بھلا ایسی گستاخی کر سکتا ہوں؟ وہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ بہو کو ناشتے میں کیا پسند ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اس کے اٹھنے پر تیار کر دوں۔ یہ تو آپ اپنی بہو صاحبہ سے ہی خود معلوم کیجیے گا، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا۔ شاویز ناشتے کے بعد آفس چلا گیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ رات دیر سے آئے گا۔ انہوں نے ناشتے کے برتن سمیٹ کر ٹیبل صاف کی اور کچن میں برتن دھو کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ صفائی کرنے والی ماسی آ گئی۔ ماسی کے جانے کے بعد گیٹ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ سامنے کھڑی نظر آئی، چہرے پر رعونت و مکمل بیزاری کے تاثرات سجائے۔ اٹھ گئیں بیٹی؟ وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھتی ہوئی گویا ہوئی۔ شٹ اپ، آئی ایم ناٹ یور ڈاٹر، وہ خاصے تحقیر بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ بیجی اس کی بات تو نہیں سمجھی تھی، مگر اس کے چہرے، آنکھوں، لہجوں سے جھلکتی تحقیر اور تضحیک نے انہیں پل بھر میں باور کرا دیا کہ اسے ان کا مخاطب کرنا برا لگا ہے۔ چند ثانیے کو وہ گو مگو کی کیفیت میں ٹھٹک کر رک گئی تھی، مگر پھر ایک نئے حوصلے سے آگے بڑھی تھی۔ ناشتے میں کیا لیں گی آپ؟ انہیں خود اس بار اپنا لہجہ اجنبی لگا تھا۔ اونلی 1 کپ ٹی وداؤٹ شوگر۔ میں سمجھی نہیں بیٹی۔ بیجی کو اس نے چند لمحوں میں گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ صرف 1 کپ چائے لے کر آؤ، وہ بھی بغیر چینی کے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بیجی پرانے خیالات کی عورت تھی، ان کے ہاں صبح نہار منہ صرف چائے پینے کا رواج نہ تھا۔ ان کے خیال میں ناشتہ بھرپور انداز میں کرنا چاہیے، کیونکہ صبح کا آغاز ہوتا ہے اور انسان کو رات تک ڈھیروں کاموں سے گزرنا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو شروع میں بھرپور توانائی حاصل ہونی چاہیے۔ اور اسی نظریے کے تحت وہ پھرتی سے مشل کے لیے چائے کے علاوہ دوسرے لوازمات بھی لائی تھیں اور بہت چاہ سے اسے مخاطب ہوئی تھیں۔ صبح میں نہار منہ کبھی بھی شاویز کو چائے پینے نہیں دیتی اور آپ کو بھی نہیں پینے دوں گی، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ پہلے کچھ کھا لیں پھر چائے۔ واٹ؟ اب مجھے یہ تم سے سیکھنا ہوگا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ شدید غصے میں تنتناتی ہوئی کرسی کو ٹھوکر مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں بیٹی، شٹ اپ، میں نے کہا نا میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں۔
مجھے پکارنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو. تم جیسی اولڈ وومن کو میں ملازم رکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں. مجھے سکھانے چلی ہے ان پڑھ گنوار عورت اپنے اس جاہل اجڑ بیٹوں کو اپنے یہ جاہلانہ مشورے دینا. آئندہ کبھی میرے منہ لگنے کی کوشش مت کرنا. انڈرسٹینڈ؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی. ازحد بے حس و بد لحاظ تھی، وہ مکمل بدتمیز بھی. اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ان جملوں نے بے جی جیسی مشفق و باوقار شخصیت رکھنے والی عمر دراز عورت کو کس قدر نادم و شرمندہ کر ڈالا تھا. وہ گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی. بھلا انہوں نے کب ایسی بدتمیزی و گستاخی دیکھی تھی؟ بلا شبہ گزرا ہوا وقت اسرت و تنگ دستی کا شکار رہا تھا، مگر ان سے کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، کسی نے تحقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھا تھا. ان کی طبیعت میں ہی وقار و تمکنت تھی. کچھ وہ شروع سے ہی خود دار و حساس تھیں. کڑے سے کڑے وقت میں اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا. آج اس 2 دن کی آئی لڑکی نے کتنی بدتمیزی سے اپنے قدموں تلے ان کی عزت و وقار و مرتبہ کو چل ڈالا تھا. ان کی رگ رگ میں کراہیں پھیلتی چلی گئیں. سچ مچ ان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. اگر وہ آگے بڑھ کر کرسی تھام نہ لیتی تو زورداز انداز میں زمین بوس ہوتی. جبکہ مشل نے چائے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا. وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی. پھر چند لمحے بعد دوبارہ برآمد ہوئی تو پرس ہاتھ میں تھامے، سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے تیزی سے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور بیجی کو نظر انداز کر کے گیٹ کی طرف بڑھی تھی. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بیجی لپک کر اس کی جانب بڑھی تھی. کیوں؟ تمہیں بتانا لازمی ہے؟ اس کا لہجہ ہنوز گستاخانہ تھا. ہاں. بیجی کو جلد ہی احساس ہوا شاویز جو اس کے بارے میں کہتا تھا 100% درست تھا. زیادہ نرمی برتنا اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. کیوں کہ تم اس گھر کی بہو اور ہمارے گھرانے کی بہویں ایسی شتر بے مہار نہیں ہوتی. تمہیں اپنے گھر سے باہر جانے کے لیے شاویز کی اجازت لینا لازمی ہے. اس گھرانے کی بہویں کیا ہیں اور کیا نہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور نہ ہی میں کسی کے دباؤ میں آنے والی ہوں. میں اپنی لائف اپنے طریقے سے گزارنے کی عادی ہوں. یہاں میں کسی کا انٹرفیئر برداشت نہیں کر سکتی. اور بائی دا وے، میں شاویز سے اجازت کیوں لوں؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اسی کے حوالے سے تم اس گھر میں آئی ہو. شوہر؟ وہ کہکا لگا کر ہنسی. اپنے بیٹے سے پوچھنا، میں نے اسے شوہر کا درجہ دیا ہے؟ بیجی اس کی زبان درازی پر چکرا کر رہ گئی، جبکہ وہ سکون سے وہاں سے چلی گئی. Let's finish the episode 3 here. So inshallah we will continue with the episode 5th in the next video. So please until then like my videos, share it and subscribe it. Thank you so much.